अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी नावल क्या है, नावल के अज्जाए तरकीबी और नावल का इर्तिक़ा। ये नोट्स काफ़ी डिटेल में है, आप चाहें तो इसे थोड़ा मुख्तसर कर सकते हैं। ये नोट्स आपको बीए और एमए दोनों में काम आएंगे। तो आइए समझते हैं कि नावल क्या है। पहले ज़माने में लोगों के पास वक्त बहुत था। आज की तरह नहीं तो मोबाइल, नहीं तो टीवी, कुछ भी नहीं था। तो लोगों के पास वक्त ही वक्त था और लोग किस्सा सुनना और सुनाना बहुत पसंद करते थे। और लंबी लंबी दास्तानें एक दूसरे से लोग सुनते थे और सुनाते थे। लेकिन वक्त के साथ लोगों का जहन बदलता गया और लोगों ने सोचा कि क्यों ना हमारी ज़िंदगी में जो बातें होती हैं, हमारी ज़िंदगी में जो बरतते हैं हम लोग, उसको क्यों नहीं लिखा जाए। और फिर उसे लिखना शुरू किया गया, तो वही नावल वजूद में आया। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सुनना और किस्सा सुनाना इंसान की फितरत में दाखिल है। जब इसे फुर्सत थी तो इस ऐसे किस्से पसंद करता था जो जल्दी ख़त्म ना हो और जिनमें ख़याली दुनिया की बातें हों, जिनमें जिन्नों, परियों, देवों या फिर बादशाहों और शहजादों और शहजादियों का जिक्र होता हो, कि इसके तख़य्युल को खूब सैर करने का मौका मिले। अब इंसान जब फ्री होता है तो सोचता है कि हमारी जो तख़य्युल, हमारी जो सोच है, हमारी जो इमेज है, इमेजिन जो हम करते हैं, खूब सैर करने का मौका मिले, यानी खूब अच्छी अच्छी बातें सुने, अपनी ख्याली दुनिया में रहें, गुम रहें। ऐसे किस्से दास्तान कहलाते हैं और शायद दुनिया के हर खत्ते में पाए जाते हैं। दास्तान की एक पहचान तो ये है कि वो बहुत तवील होती है, आसानी से ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बात में बात निकलती चली आती है। दूसरे, इसमें हमारी असली दुनिया की नहीं बल्कि ख्याली दुनिया की नाकाबिले यकीन बातें होती हैं। मसलन ऐसे देव जो शहजादे को माँ पलंग उड़ा ले जाए, ऐसा सुरमा जो आँख में लगा लो तो ज़मीन में गड़े ख़जाने नज़र आने लगें, ऐसी जादुई टोपी कि जो ओढ़ ले किसी को दिखाई ना दे। ये बातें वो हैं जो खिलाफ फितरत हैं और अक़ल में नहीं आती, इसलिए इन्हें फ़ौक़ फितरी अनासिर कहा जाता है। अब ये सब बातें ऐसी हैं जो इंसान के दिमाग में नहीं आती और जो सच नहीं लगती है, सुनने में लगता है कि अरे ये बात बनावटी है। तो इसे क्या कहा जाता है? फ़ौक़ फितरी अनासिर कहा जाता है। और पहले के जो कहानी में, दास्तान में यही सब बातें होती थी। क्या होता था कि ऐसा सुरमा लगाया जो ज़मीन में गड़े ख़जाने नज़र आने लगे, और ऐसा मतलब देव जो शहजादे को क्या है पलंग के साथ उड़ा ले जाए। तो ये सब बातें क्या है? फ़ौक़ फितरी अनासिर कहलाते हैं। इसी दास्तान की कोख से नावल ने जन्म लिया। हुआ यूं कि जब ज़माने का वर्क पलटा और इंसान समझदार हो गया तो इससे ख्याल आया कि इन हवाई और फर्जी बातों से क्या फ़ायदा, अपनी असली और हकीकी दुनिया की बातें करो। ऐसे किस्से सुनो और सुनाओ जो हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, ताकि असली दुनिया को समझने में मदद मिले। और फुर्सत कम है, इसलिए गैर ज़रूरी तवालत को भी अब ताक में रखो। फ़ौक़ फितरी अनासिर किस्से से खारिज हुए और किस्से की लंबाई कम हो गई तो नावल वजूद में आ गया। जब इंसान का जहन बदला, जब वक्त ने करवट ली, तो इंसान ने सोचा कि ये सब फालतू बातें करने से क्या फ़ायदा, हमारी ज़िंदगी में जो बातें हो रही हैं उसे क्यों नहीं हम लिखें और ज़िंदगी की असली कहानी के लिखें। तो इसलिए क्या हुआ, फ़ौक़ फितरी अनासिर कम हो गए और किस्से की लंबाई कम हो गई और नावल वजूद में आया। आप समझते हैं कि नावल क्या है? नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएं झलकती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें आती हैं और हम इन पर किस तरह काबू पाते हैं। गोया नावल ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। अब ये भी देखते चलें कि लफ्ज़ नावल के क्या मायने हैं। नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है, जिसके मायने हैं नया। ठीक है, अब हमको ये भी समझना है कि पहले तो ये समझे कि नावल है क्या। तो ये हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स है और हमारी ज़िंदगी में जो आरजुएं हैं, उमंगें हैं, जो मुश्किलें पेश आती हैं, ये सब बातें नावले में लिखी जाती हैं, नावल में लिखी जाती हैं। लेकिन हमें ये भी समझना है कि लफ्ज़ नावल का मायने क्या है। तो नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, नावेला से निकला है, जिसके माने है नया। ये नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई चीज़ थी। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया।
ہمارے اہل قلم نے انگریزی ناول دیکھے اور پسند کیے تو داستان کو ترجیح دیا اور ان کی جگہ ناول کو اپنا لیا، اور ہمارے اہل قلم نے جب دیکھا کہ انگریزی ادب میں ناول بہت اچھے سے لکھے جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، داستان کو کنارے کر دیا اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اب سمجھتے ہیں کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، ناول میں کیا کیا باتیں ہونے ضروری ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہیں جن کا ناول میں پایا جانا ضروری ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے لیے مندرجہ ذیل 6 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ ناول کے اجزائے ترکیبی لکھ سکتے ہیں یا ناول کے فن بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے قصہ، 2 ہے پلاٹ، 3 ہے کردار نگاری، 4 ہے مکالمہ نگاری، 5 ہے منظر کشی اور 6 نقطہ نظر۔ اب قصہ کیا ہے؟ ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے، کسی نہ کسی قصے پر ہوتی ہے۔ جدید دور میں قصے سے بغاوت کی گئی اور کہا گیا کہ ناول کے لیے قصے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ ناول میں قصہ بلکہ قصہ پن نہ ہو تو اس میں دلچسپی ہی نہ رہے۔ ناول وجود میں ہی اس طرح آتا ہے کہ کوئی قصہ، کوئی واقعہ وجود میں آیا اور اسے لکھ دیا گیا۔ جو ناول پڑھتا ہے اس کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں تو ہمیں کہانی پہ پورا دھیان رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، اسی تجسس میں ہم آگے آگے پڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناول میں قصہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پلاٹ، ناول میں ایک کے بعد ایک واقعات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں ناول نگار سلیقے کے ساتھ ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ واقعات کے اسی لڑی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات کی ترتیب بہت بے عیب ہونی چاہیے، یعنی ایک کے بعد جب دوسرا واقعہ پیش آئے تو عقل تسلیم کرے کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی کا نام منطقی ترتیب ہے، اور ایسے ہی پلاٹ کو مربوط یا گٹھا ہوا پلاٹ کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو پلاٹ غیر مربوط یا ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا۔ امراؤ جان ادا ناول کا پلاٹ گٹھا ہوا ہے، یعنی کہانی ایسی ہو کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ آئے تو لگے کہ ہاں اس کے بعد یہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ کچھ اور لکھا اور دوسرا واقعہ کچھ اور کہیں سے اٹھا کے دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پلاٹ یا تو سادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک قصہ ہوتا ہے، یا مرکب ہوتا ہے، اس میں 2 یا 2 سے زیادہ قصے ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مرکب پلاٹ کو نبھا لینا کسی اچھے فنکار کے ہی بس کی بات ہے۔ امراؤ جان میں 2 قصے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک امیرن کا، دوسرا رام دوئی کا۔ اب کبھی کبھی ناول میں کیا ہوتا ہے، 2 قصے بھی یعنی 2 زندگی کے قصے چلتے ہیں، اور دونوں کے ساتھ ایک دم نبھا لینا ہی کیا ہے، ایک اچھے فنکار کا کام ہے، کیونکہ دونوں کو ترتیب وار ترتیب سجا کے لکھنا ہوتا ہے۔ اور امراؤ جان ادا میں کیا ہے، 2 قصے ہیں، ایک امیرن کا اور دوسرا رام دوئی کا۔ کردار نگاری، ناول میں مسلسل عمل ہوتا ہے، یعنی واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ واقعات افراد کے ذریعے ہی پیش آتے ہیں، ان افراد قصہ کو کردار کہتے ہیں۔ کرداروں کی پیشکش کردار نگاری کہلاتی ہے، جو ناول کا تیسرا اہم جزو ہے۔ اب ناول میں کیا ہے، عمل ہوتا ہے، یعنی واقعات پیش آتے ہیں۔ عمل پیش کیا ہوتا ہے کہ ناول میں جو کردار ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے کہ کردار ہوتا ہے، اور کردار کی جو پیشکش ہے کردار نگاری کہلاتی ہے، جو ناول کا تیسرا اہم جزو ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کردار اصلی زندگی سے لیے گئے ہیں، ان میں حقیقت کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ، دوسرا سپاٹ۔ جو کردار جیتے جاگتے ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلو پیش کرتے ہیں وہ رونڈ کہلاتے ہیں۔ جو زندگی کا صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں، مثلا اچھے ہیں تو اچھے اور برے ہیں تو برے، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ اصلی زندگی میں انسان حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مولوی نذیر احمد کے کردار، مبتلا اور کلی مرزا ہادی رسوا کے کردار، امراؤ جان اور گوہر مرزا پریم چند کے امرکانت اور ہوری جیتے جاگتے کردار ہیں۔ یہ سب کردار کیا ہے، جیتے جاگتے کردار ہیں، کیونکہ زندگی برتنا ہوتا ہے کردار کو، اور زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو انسان اس اتار چڑھاؤ کے ساتھ کیا بدلتا رہتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ انسان نیک ہے تو نیک ہی ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اسے کیا ہے، رونڈ کردار کہتے ہیں، یعنی پیچیدہ۔ اور ایک ہے کہ اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نیک، تو اسے سپاٹ یا فلیٹ کردار کہتے ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں مکالمہ نگاری کیا ہے۔ کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا ذریعہ وہ بات چیت ہے جو کردار آپس میں کرتے ہیں۔ یہ گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے اور ناول کا چوتھا اہم جزو ہے۔ جس کردار کو جس موقع پر جو بات کہنی چاہیے، فنکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منہ سے وہی بات ادا کرائے۔ مکالمہ نگاری کیا ہے؟ جو کردار ناول میں بات چیت کرتے ہیں آپس میں، تو بات چیت کرنے میں جو گفتگو ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، اس بات سے ہم انسان کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا کردار ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کس ٹائپ کا ہے۔ فنکار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کردار سے وہی بات ادا کرائے جو اس کے لیے وہاں پہ ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ مکالمے فطری، مناسب، موضوع واضح اور مختصر ہوں۔ ناول کے مکالمے ہی تو ہیں جو کرداروں کے ذہن سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ مصنوعی بے مزہ مکالمے ناول کے فنی حسن کو برباد کر دیتے ہیں۔ نذیر احمد، سرشار، رسوا اور پریم چند مکالمہ نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب یہ سب جو رائٹر ہیں، نذیر احمد، سرشار، رسوا اور پریم چند، یہ سب کیا ہے؟ مکالمہ نگاری میں مہارت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش اور پرتاثیر بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو فنکار اس کی تصویر کھینچ دے اور پڑھنے والوں کو معلوم ہو کہ وہ خود جائے واردات پر موجود ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ گویا منظر نگاری پس منظر کا ہی ایک حصہ ہے۔ منظر کشی کے نقطہ نظر سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول ہے۔ اب جب منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی کہیں پر کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ آدمی ایسے کھڑا تھا، ایسے باتیں کر رہا تھا، وہاں پہ ندی بہہ رہی تھی، وہاں پر جو منظر پیش کیا جاتا ہے، تو رائٹر جو ادیب ہیں اس طرح سے منظر پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ موجود ہے اور اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اب پڑھتے ہیں نقطہ نظر۔ ہر فنکار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کی ہر تخلیق میں کار فرما رہتا ہے، لیکن کسی ناول میں نقطہ نظر بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی موج تہنشی کی طرح نقطہ نظر کو ناول میں جاری و ساری تو ضرور ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہونا چاہیے کہ یہ فن پر حاوی ہو جائے اور ناول کے حسن کو مجروح کر دے۔ اب نقطہ نظر ایسا ہو جائے رہنا چاہیے کہ انسان کے دل میں لگے باتیں، اور بالکل واضح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور انسان جب پڑھے ناول تو اس کو لگے کہ ہاں یہ بات ایسی ہونی چاہیے۔ اب پڑھتے ہیں اردو ناول کا ارتقاء۔ اردو میں ناول کا آغاز انگریزی ادب کے اثر سے ہوا۔ مولوی نذیر احمد اور پنڈت رتن ناتھ سرشار وہ فنکار ہیں جنہوں نے پہلے پہل اردو میں ناول لکھے۔ نذیر احمد کی مرات العروس 1869 میں شائع ہوئی اور اسی کو اردو کا پہلا ناول کہنا چاہیے۔ یہ اکبری اور اصغری دونوں بہنوں کا قصہ ہے، جن میں سے ایک سلیقہ مند ہے، دوسری پھوہڑ۔ ایک گھر کو جنت بنا دیتی ہے تو دوسری دوزخ۔ آخر کار اسے بھی عقل آ جاتی ہے۔ قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمے، منظر کشی، نقطہ نظر۔ ناول میں سب کچھ موجود ہے مگر مقصدیت فن پر غالب ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ انداز تمثیلی ہے، اس لیے بعض لوگوں نے نذیر احمد کی تخلیقات کو ناول ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن وہ اردو میں ایک نئی چیز کا آغاز کر رہے تھے اور اس زبان میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے نذیر احمد کے ناولوں میں خامیاں ضرور ہیں، مگر وہ ہیں اردو میں ناول کا نقش اول۔ اب صحیح بات ہے، کوئی چیز بھی شروع کی جاتی ہے، اس کے پاس اس کا کوئی خاکہ موجود نہیں ہوتا ہے تو اس چیز میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں اور انہیں ہی اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے۔ مولوی نذیر احمد نے اردو میں ناول کی بنیاد ڈالی تو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کی سب سے مقبول تصنیف فسانۂ آزاد ہے۔ لکھنؤ کے جاگیردارانہ ماحول کی تصویر کشی، ظریفانہ انداز بیان، آزادے اور خوجی کے دلچسپ کردار، چست اور برمحل مکالمے اس کی مقبولیت کا راز ہیں۔ لیکن فسانہ آزاد کی خامی یہ ہے کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں، تسلسل ناپید ہے
آزاد اور خوجی کے کردار دلچسپ ضرور ہیں مگر اصلیت سے دور ہیں۔ اس لیے فنی اعتبار سے فسانہ آزاد کو ناول کہنا دشوار ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں یہی عرض کرنا ہے کہ یہ نثری صنف ابھی بچپن کے عالم میں تھی، اس لیے خامیوں کا پایا جانا باعث حیرت نہیں۔ اردو ناول کا اگلا دور تاریخی ناولوں کا دور ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب نے تاریخی ناول لکھ کر اسلام کے شاندار ماضی کو دہرایا۔ شرر کی عبدالعزیز ورجینا دلچسپ ہے، لیکن فردوس بری ان کا شاہکار ہے۔ شرر کی کردار نگاری کمزور ہے، دوسرے ان کے یہاں تبلیغ اسلام کا جوش زیادہ نظر آتا ہے۔ طبیب کے تاریخی ناول شرر کے ناولوں سے کم رتبہ ہیں۔ نیل کا سانپ اور عبرت کو کسی حد تک دلچسپ کہا جا سکتا ہے۔ سجاد حسین ایڈیٹر اودھ پنچ کے ناول کایا پلٹ، حاجی بغلوں اور احمق الدین بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئے۔ مرزا عباس حسین کا ربط ضبط اور جوالا پرشاد برق کے تراجم بھی اسی دور کے اہم اضافے ہیں۔ اردو ناول کا اگلا عہد اردو ادب کی تاریخ میں ایک یادگار عہد ہے۔ اس عہد میں مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا وجود میں آیا۔ انہوں نے اردو ناول بھی لکھے، مثلاً ذات شریف، اور شریف زادہ، لیکن جس کارنامے نے انہیں زندگی جاوید عطا کی وہ امراؤ جان ادا ہے، جو ہر لحاظ سے ایک بہترین اور مکمل ناول ہے۔ اس میں 19ویں صدی کے وسط کا لکھنؤ پھر سے جی اٹھا ہے۔ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمے، منظر کشی، زبان و بیان، ہر لحاظ سے یہ ناول اردو ادب کا شاہکار ہے۔ مولانا راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی مسلم خواتین پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور ہمارے معاشرے میں ان کی وجود دردناک حالت ہے۔ ناولوں میں اس کی تصویر کھینچی ہے۔ ان کے ناولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اردو ناول کی دنیا میں ایک ایسے فنکار نے قدم رکھا جس کے جادو نگار قلم سے چھو کر اردو ناول کندن ہو گیا۔ یہ پریم چند ہیں، جنہیں جدید اردو ناول کا بانی کہنا مناسب ہوگا۔ اس وقت جو مسائل درپیش تھے، پریم چند نے ان کو اپنے ناولوں میں جگہ دی اور ادب کو نئی سماجی حقیقت نگاری سے آشنا کیا۔ نئی تکنیک بھی ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ ان کی انسانی دوستی نے اردو ناول کو ہر دل عزیز بنایا۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، جن میں سے بہت اہم ناول یہ ہیں: گودان، میدان عمل، بازار حسن، گوشائے عافیت، چوگان ہستی۔ پریم چند نے ہندوستان کے دیہات کو بہت نزدیک سے دیکھا تھا اور دیہات کے مسائل سے وہ بہت گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے ناولوں میں دیہات اور دیہات کے مسائل بہت سلیقے کے ساتھ سموئے ہوئے ہیں۔ انسانی نفسیات کے وہ نواز ہیں، اس لیے کردار نگاری میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ پریم چند اب تک اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے بھی اردو ناول کو بہت کچھ دیا۔ اس تحریک کا آغاز پریم چند کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے محنت کشوں کی امنگوں کی ترجمانی کی، وقت کے تقاضوں کو سمجھا، زندگی اور ادب کے رشتوں کو اجاگر کیا اور اردو ناول کو نئی راہیں دکھائیں۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، قاضی عبدالغفار کا لیلا کے خطوط، عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، کرشن چندر کا شکست اور عزیز احمد کا گریز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سجاد ظہیر کے ناول لندن کے ایک رات میں بعض ایسے رجحانات نظر آتے ہیں جو اردو ناول میں پہلی بار داخل ہوئے۔ یہاں ہم کرداروں کی ذہنی کشمکش سے روشناس ہوتے ہیں۔ فنکار نے اس ناول میں نفسیاتی تجزیے کا اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ قاضی عبدالغفار نے بھی یہی تکنیک اختیار کی ہے اور خطوط کی شکل میں مرکزی کردار کا ذہنی خلفشار پیش کر دیا ہے۔
عصمت چغتائی نے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ناول میں جگہ دی ہے، ان کے جذباتی اور جنسی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور نفسیاتی تحلیل کا طریق کار اپنایا ہے، اس لیے ان کے ناولوں میں جا بجا اریانی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا ناول ٹیڑھی لکیر خاصا مقبول رہا ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو حالت کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے۔ کرشن چندر نے اشتراکی خیالات کا فنکارانہ انداز میں پرچار کیا۔ شکست میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی بیان ہوئی ہے جس میں ہمت کی کمی ہے، ذات پات اور سماجی بندھنوں سے وہ عاجز ہے مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کرشن چندر بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے مگر بسیار نویسی نے ان کے فنکار کو نقصان پہنچایا۔ اس دور میں عزیز احمد نے بھی اپنے فن کا سکہ جمایا۔ ایسی بلندی، ایسی پستی، گریز اور ہوس جیسے کامیاب ناول ان کے قلم کے رہین منت ہیں۔ ان میں گریز سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ ہمارے عہد کے سب سے سربر آوردہ ناول نگار قرۃ العین حیدر ہیں۔ ان کی شہرت زیادہ تر اسی نئی تکنیک کے سبب ہے جسے شعور کی رو کہا جاتا ہے اور جسے انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ برتا ہے۔ اب تک اردو ناول میں اس تکنیک کے استعمال کی بہترین مثال آگ کا دریا ہے، میرے بھی صنم خانے، آخر شب کے ہم سفر، چاندنی، گردش رنگ چمن ان کے مقبول ناول ہیں۔ اعلیٰ طبقے کی زندگی قرۃ العین حیدر بڑی چابک دستی سے پیش کرتی ہیں۔ موجودہ صدی کا یہ نصف آخر جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں ناول کے نقطۂ نظر سے خاص طور پر زرخیز ہے۔ تقسیم ملک کے بعد ایک عرصے تک ہجرت اور جلا وطنی پر ہمارے فنکاروں کی توجہ مرکوز رہی، پھر دھیرے دھیرے یہ دائرہ بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ انسانی رشتوں کی پیچیدگیاں، ذہنی کشمکش رفتہ رفتہ اردو ناول میں زیادہ جگہ پاتی گئیں، اس میں زیادہ گہرائی آتی گئی اور ماضی قریب میں ایسے بہت سے ناول لکھے گئے جن پر ترقی یافتہ زبانیں بھی رشک کر سکتی ہیں۔ ان میں سے اہم کی فہرست تو یہاں پیش کی جا سکتی ہے لیکن ان کے بارے میں اظہار خیال کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ فہرست کچھ اس طرح ہے: عبداللہ حسین کا اداس نسلیں اور باغ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، خدیجہ مستور کا آنگن، حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، بلونت سنگھ کا معمولی لڑکی، قاضی عبدالستار کا شب گزیدہ، مہندر ناتھ کا ارمانوں کی سیج، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا اور رو، جیلانی بانو کا ایوان غزل، انوار سجاد کا خوشیوں کا باغ، انتظار حسین کا بستی، ہیلم اختر کا ضبط کی دیوار ہمارے عہد کے لازوال ناول نگار ہیں، ہمارے عہد کے لازوال ناول ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ اگر آپ کو ہمارا پڑھایا ہوا پسند آیا تو پلیز ایک لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں کیونکہ بچے اس طرح نوٹس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس نوٹ سے ضرور مدد ملے گی۔ اللہ حافظ۔